अहलुल हदीस का यही मसलक है और इन्हीं बातों की बुनियाद पर तमाम अइम्मा को मानते हैं, चाहे वो इमाम अबू हनीफा हो, इमाम मालिक हो, इमाम शाफी हो, इमाम अहमद इब्न हंबल हो, इमाम औज़ाई हो, इमाम लैस हो, इमाम सौरी हो, इमाम जो है इब्नुल मुबारक हो, इमाम बुखारी हो और इस तरह के दिगर जितने भी इमाम हो, उनकी बात अगर किताब और सुन्नत की मुवाफ़क़त होती है तो हम लेते हैं और उनकी बात अगर मुखालिफ होती है तो उन्हीं की रहनुमाई के मुताबिक हम उनको छोड़ते हैं। लेकिन अवाम के जहनों में इस तरह से बीज बोया गया कि अगर उनकी बात नहीं माने, वही किताब को समझने वाले थे, हदीस को वही समझने वाले थे, तुम नहीं समझ सकते हदीस को, तुम नहीं समझ सकते किताब और सुन्नत को, लिहाजा उसी के पीछे चलना जरूरी है। और इस तरह के जहन में जो है डाला गया, जबकि एक अवाम को सारी चीजें अगर बताई जाती, अगर किताब और सुन्नत सिखाया जाता तो यकीनन उनको सारी चीजों का इल्म होता। मोहतरम सामीन किराम, हम कई जुमा से अहलुल हदीस पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के हवाले से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी इंशाअल्लाह एक इल्ज़ाम के हवाले से जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और इल्ज़ाम ये है कि अहलुल हदीस अइम्मा अरबा को नहीं मानते। इल्ज़ाम ये दिया जाता है कि अहलुल हदीस इमामों के कायल नहीं हैं, इमामों को नहीं मानते, इमामों के गुस्ताख हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते। इस तरह की बातें फैलाई जाती है, अहलुल हदीस को बदनाम करने की कोशिश की जाती है तरह तरह के इल्ज़ामात दे करके। मोहतरम सामीन किराम, और बड़ी अजीब बात यह है कि जो लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि चारों इमाम बरहक हैं, और इमाम से मुराद कौन इमाम? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, ये चार इमाम। तो जो लोग इन चारों इमाम के बरहक होने के कायल हैं, उन लोगों की जिंदगी में भी अगर हम देखते हैं तो ऐसी सूरत में वो कहते हुए तो ये नजर आते हैं कि चारों बरहक हैं, मगर मानते एक ही के हैं। ये क्या अजीब बात नहीं है कि एक आदमी चारों को बरहक समझ रहा है और उसमें से लेने की जब बात आ रही है तो एक ही को मान रहा है, एक ही से ले रहा है, एक ही से इस्तिफादा कर रहा है, और दूसरे से लेने को एक तरीके से नाजायज समझ रहा है। आप देखें, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के जो मुक़ल्लिदीन हैं, जो उनकी तक़लीद करते हैं, उनको आप देखेंगे कि इमाम शाफ़िई के मसलक को नहीं मानते, इमाम अहमद इब्न हंबल के मसलक को नहीं मानते, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के मसलक को नहीं मानते। जो लोग मालिकी हैं वो लोग फिर बाज़ तीनों के मसलक को नहीं मानते, जबकि हर एक का दावा यह है कि चारों बरहक हैं, मगर लेते एक ही के। बसा औक़ात यहां तक देखी जाती है कि किसी मसले में दूसरे इमाम के यहां हक बात होती है और उनको समझ में भी आती है कि दलाइल की रोशनी में यही कवी तरीन कौल है, दलाइल की रोशनी में यही बात सही और सच्ची है, इसके बावजूद सिर्फ इस वजह से नहीं लेते क्योंकि हमारा मसलक अलग है। हम जिस मसलक के मानने वाले हैं उनके रहबरों ने ये चीज़ हिदायत नहीं दी है, ये चीज़ हम उसमें नहीं पाते हमारे मसलक में ना होने की वजह से, चाहे वो हमें दिख रही है कि सही है मगर उसको नहीं मानते। मगर अहलुल हदीस का मामला क्या है? अल्लाह का फजल है कि ये वाहिद जमात ऐसी है, चाहे इसको हर तरह के इल्जामात दे करके काफिर तक ठहरा दिया जाए, मगर ये अहलुल हदीस एक ऐसी कड़वी जमात है और एक ऐसी सच्ची जमात है, चारों इमाम को मानते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका अदब करते हैं और उनमें से हर एक की बात को लेते हैं जिनकी बातें किताब और सुन्नत के मुआफ़क़त कर जाए। हाँ, उन बातों को छोड़ते हैं जिनकी बातें किताब और सुन्नत के मुखालिफ हो जाती है। ऐसी सूरत में अहलुल हदीस उसको रहने देते हैं, क्योंकि उन्हीं इमामों के ये इरशादात हैं,
انہی اماموں کی یہ رہنمائی ہے کہ ہماری بات کتاب و سنت سے ملے تو ایسی صورت میں لے لو، اور جو بات ہماری کتاب و سنت سے مخالفت آ جائے تو ایسی صورت میں تم ہماری بات کو چھوڑ دو۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات مزید آئیں گی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو لوگ چاروں کے برحق ہونے کے قائل ہیں وہ خود ایک ہی کو مانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تقلید کیا ہے، کہتے کس کو ہے تقلید، اور اس کے خلاف جو چیز ہے اتباع، اس کو کیا، کس کو اتباع کہتے ہیں، تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ سامعین کرام، تقلید کے حوالے سے ایک کتاب ہے مسلم الثبوت، اس کے اندر یہ تعریف کی گئی ہے التقلید والعمل بقول الغیر من غیر حجہ، کہ تقلید یہ ہے کہ آدمی بغیر دلیل کے کسی کے قول کے اوپر عمل کرے۔ کوئی کسی نے کوئی بات کہی، بغیر کسی دلیل کے اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو گئے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے جمع الجوامع، اس کے اندر تقلید کی تعریف یہ کی گئی ہے التقلید اخذ القول من غیر معرفت دلیلہ، تقلید یہ ہے کہ نبی کے علاوہ دوسرے کی بات کو قبول کر لینا، مان لینا، من غیر معرفت دلیلہ، اس کی دلیل کی معرفت کے بغیر۔ دلیل کیا ہے اس کو جانے بغیر کسی نبی کے علاوہ دوسرے کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ تقلید ہے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری حنفی کے ایک مشہور محدث گزرے ہیں، یہ حنفی مسلک کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیر نبی یعنی اماموں کے قول کو بغیر دلیل ماننا یہ تقلید ہے۔ تو کسی بھی بات کو اگر بغیر دلیل کے مانا جائے اور ایسی اس میں جمود ہو کہ اس کے بغیر ہم دوسری چیز کو نہیں مانیں گے تو یہ تقلید ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی بات کہہ دی، اب کہنے کے بعد چونکہ ہم اس کے مقلد ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اس کو جو ہے سر خم تسلیم کر لیں، اس کے بجائے کہ ہم قرآن و سنت دیکھیں کہ قرآن و سنت کیا کہتی ہے، اس سے ہمیں کوئی شروکار نہیں۔ یہ ہے اصل تقلید، اور یہی چیز تقلید میں پائی جاتی ہے۔ جبکہ اس کے خلاف جو اتباع ہے، اتباع میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے نصوص کو دیکھتے ہیں۔ جو لوگ اہل علم ہیں وہ لوگ قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتی ہے، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں وہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس سے جو ہے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ لیکن جو لوگ اہل علم نہیں ہیں، ایسے لوگ علماء کی باتوں کو سنتے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو چیز ان کو ملتی ہے وہ چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور اس درجے کے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ آج اہل الحدیث کو آج بھی دیکھیں، آج میں اگر کوئی غلط بات کہہ کر کے جاؤں گا تو کل کوئی عالم آئیں گے یہاں پہ اور میری بات کی تردید کریں گے، قرآن و سنت آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو اہل الحدیث کا منہج یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بات جس کے باتوں میں موافقت رہے، قرآن و سنت جو بیان کرے اسی کو لے لی جائے گی، اور بولنے والا چاہے کتنا بڑا ہو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں لی جائے گی۔ ہاں ایک حد تک، ایک وقت تک، جب تک علماء کرام کی کوئی رہنمائی ملتی ہے وہ لے لی جاتی ہے، لیکن اس میں جمود نہیں پایا جاتا کہ اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ وہ بات کہہ دی گئی وہی حرف اخیر ہے۔ حالانکہ یہ تقلید میں اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے کہ کسی ایک امام کو وہ چن لیتے ہیں، اور امام کے علاوہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی مسائل میں، کسی بھی عبادتوں میں، کسی بھی چیز میں وہ ان کے علاوہ باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتے، اور یہی اصل تقلید ہے۔ کیونکہ تقلید اگر آدمی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو دوسرے کی طرف اور دلائل کی طرف جھانکنا بھی جائز نہیں۔ تو یہ ہے اتباع اور تقلید میں فرق۔ معزز سامعین، اتباع میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن و سنت اور اہل علم سے علم حاصل کی جاتی ہے۔ اہل علم سے حاصل کرنے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو دلائل بیان کیے گئے ہیں ان چیزوں کو لینا ہے۔ اہل علم
چاہے وہ بغیر دلیل کے بھی بات کرے لیکن اس کی بات کو لے لی جاتی ہے قرآن و سنت اور اس کے فہم سلف کی روشنی میں جو بات کہی جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو تم اگر نہیں جانتے ہو تو ایسی صورت میں اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے سوال کرو، اہل علم سے استفادہ کرو، ان سے علم حاصل کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کا ایک باب باندھا ہے، اس میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بہت ساری باتیں کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے باوجود اس کے جواب ابھی نہیں دیے، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں پائے، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے باوجود اس کا جواب نہیں دیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو پھر پوچھا کہ وہ آدمی جو قیامت کے حوالے سے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ اعرابی، وہ دیہاتی کہتا ہے اللہ کے رسول میں ہوں جو آپ کو سوال کیا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ جب دیانتداری ختم ہو جائے گی تب سمجھو کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر ذکر کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل علم سے سوال کرنا یہ کیا نہیں ہے؟ تقلید نہیں ہے۔ اہل علم سے سوال کرنا اور ان کی باتوں کے مطابق چلنا یہ علم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ علم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں لا کر کے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے۔ معزز سامعین، لہذا یہ چیز اتباع اور تقلید میں یہ فرق سمجھی جائے۔ آگے ہم چلتے ہیں، کیا تقلید واجب ہے؟ ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، علماء کے بیانات سے، ان کے کتاب و سنت کے پیش کردہ چیزوں سے وہ استفادہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا تقلید واجب ہے؟ معزز سامعین کرام، ہم دنیا کے معاملے میں اتنا چالاک ہیں مت پوچھئے۔ ایک بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی اگر ہم چلے جاتے ہیں، 8 دن میں اگر وہ ہمارا علاج صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے تو ہم ڈاکٹر بدل لیتے ہیں، ہاسپٹل بدل لیتے ہیں۔ اتنا چالاک ہیں ہم دنیا کے معاملے میں، لیکن دین کے معاملے میں اتنے مجھے معاف کیجئے گا کہ اتنے گدھے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے اور امام کدھر لے کے جا رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 8 دن سے میری بیماری جو لگی ہے صحیح ہونے کی تھی، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، اسپتال بدل دیتے ہیں۔ ایک ہمیں ڈاکٹر کی پڑھائی کا علم بالکل بھی نہیں رہتا، ایک چیز، ایک ٹیبلٹ کا نام نہیں جانتے، ایک انجیکشن کا نام نہیں جانتے، اس کے باوجود لوگوں سے پوچھ کر کے صحیح چیزوں میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دین کا علم کی بات ہو تو ایسی صورت میں ہم ایک طریقے سے وہ چالاکی نہیں دکھاتے جو دنیا کے معاملے میں دکھاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے ہماری۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کیا تقلید واجب ہے؟ کیا نہیں، تقلید واجب نہیں ہے۔ علماء احناف کی کچھ نام میں آپ کو گناتا ہوں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تقلید واجب نہیں ہے، اور اس کی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے، نہ جو ہے عقلی دلائل سے ملتی ہے، نہ شرعی دلیل سے ملتی ہے۔ آئیے، علامہ عابد سندھی رحمہ اللہ نے طوال انوار، اس کے اندر حاشیہ در مختار میں شیخ ابو المعالی سندھی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ مجتہد معین کی تقلید شخصی کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی ہے نہ شرعی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے امام ابن الحمام حنفی رحمہ اللہ، یہ حنفی المسلک کے ہیں، وہ بھی اس چیز کو کہتے ہیں، فتح القدیر شرح ہدایہ اور تحریر الاصول میں اس کی ذکر کی ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے عالم دین شیخ عبدالسلام نے منتہا الاصول کے اندر ذکر کیا ہے کہ تقلید شخصی اور تقلید کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدمی تقلید کرے کسی امام کی، کسی آدمی کی، کہ اسی کی بات کو جو ہے لے کر کے چلے، ہر چیز میں اسی کو فالو کرے، اس طرح کی تقلید کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محقق عجد الدین شافعی نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ تقلید شخصی واجب نہیں ہے،
اسی طریقے سے ابن امیر الحاج حنفی نے التحبیر شرح التحریر میں سابقہ علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ جتنے سابقہ علماء ہیں انہوں نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ تقلید شخصی یا تقلید کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آدمی کو کوئی امام کی تقلید کی جائے۔ اسی طریقے سے مولانا عبدالعلی بحر العلوم لکھنوی رحمہ اللہ بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ تقلید شخصی کے التزام کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے القول السدید کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی چیز ذکر کی ہے۔ ملا علی قاری حنفی انہوں نے بھی ایک محدث، حنفی المسلک کے ایک محدث ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے شرح عین العلم کے اندر، اور کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کو، تقلید چھوڑ کر کے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہذا یہ تمام جو ہے علماء کرام کے جو ہے رہنمائی سے کیا ملا ہمیں کہ تقلید شخصی جائز نہیں ہے، تقلید کرنا کسی بھی امام کا کہ آدمی اسی کے پیچھے پڑ جائے، سارے عبادات معاملات اور ساری چیزیں جو ہے ان کے مسلک کے جو ہے ان کے اوپر جو ہے ایک طریقے سے حاوی ہو جائے، اس میں بند جائے اپنے آپ کو۔ اور یہی ہوتا ہے، جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو مانتے ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکلتے۔ کتاب و سنت اگر اس کے خلاف بھی آ جائے مگر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مثال ہیں اس حوالے سے۔ وقت کی قلت ہے، میں ایک مثال کہہ کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک امام ہیں، کہتے ہیں کہ مسح کے حوالے سے، جب وضو کے وقت مسح کیا جاتا ہے سر کا مسح کے حوالے سے ایک امام کہتے ہیں کہ اگر 4 بال اگر بھیگ جائے یا 4 بال کو چھو لے اپنے ہاتھ تو اسی صورت میں مسح کافی ہے۔ دوسرا امام کہتے ہیں کہ اگر 4 انگلی کی جگہ اگر سر کے بالوں میں اگر چھو جاتے ہیں تو مسح کافی ہے۔ تیسرا امام ہے، کہتے ہیں ربع راس یعنی سر کے چوتھائی حصہ اگر جو ہے مسح میں اگر بال چھو جاتے ہیں تو مسح کافی ہے۔ چوتھا امام کہتے ہیں کہ آدھے سر کے مسح اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں مسح کافی ہے۔ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام دو جہاں ہیں ان کی سنت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کے اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے کے جاتے، گدی تک لے جاتے، اور گدی سے پھر واپس جہاں شروع کیے تھے پیشانی تک وہاں تک لاتے تھے۔ یہ مسح کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر ذکر ہوا۔ لیکن ایک حنفی کو آپ بتائیں نہیں ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ان کے امام کے یہاں نہیں ہے، اور امام کا جو مسلک ہے حنفی المسلک، وہ مسلک سے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ المیہ ہیں ہماری۔ میں بہت کھل کر کے بات کر رہا ہوں، تکلیف ہو تو معاف کیجیے گا۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اب آئیے ہم اس چیز کو دیکھیں، کیا کسی اماموں نے اپنی تقلید کرنے کا کبھی بھی حکم دیا زندگی میں؟ چاروں جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں میں سے کسی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا کہ میری تقلید کرنا۔ کتاب و سنت کو جو ہے جو کہے نہ کہے اس سے جو ہے تمہیں سروکار نہیں، میرے پیچھے چلنا ہے، میری اقتدا کرنا ہے۔ ان کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں تو یہی چیز میں معلوم ہوگی کہ انہوں نے یہی رہنما اپنی امت کو کیا ہے، اپنے لوگوں کو کیا ہے کہ کتاب و سنت کو سب سے اونچا رکھنا۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے، کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، جب تک یہ چیز نہ جان لے کہ میں جس دلیل کی بنیاد پر میں جو بات کہا ہوں تب تک کسی کو میری بات سے کہ دوسرے کو فتویٰ دینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے۔ اور ایک وقت یہ کہتے ہیں اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مقابلے میں میرے قول کو چھوڑ دینا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں زیادہ حدیثیں نہیں پہنچی، اور زیادہ حدیثیں نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ قیاس اور رائے سے جو ہے وہ فتویٰ دیتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نے اپنے ہی استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول اور ان کے فتووں سے ثلث حصے میں اختلاف کیا ہے۔ کتنے؟ ثلث حصے، 1/3 حصے میں ان کا اختلاف ہے، انہی کے شاگرد ان کی بات نہیں لے رہے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت کے وہ خلاف تھے، اس وجہ سے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دعوت بھی یہی تھی کہ جب قرآن و سنت کے مقابلے میں میری بات آ جائے تو اسی صورت میں میری بات کو چھوڑ دینا، قرآن و سنت کو لے لینا۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے، جو مالکی ایک مذہب ہے اور ایک مسلک ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ کہہ رہے تھے انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اختی و اصیب، میں خطا بھی کرتا ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں اور درست موقف کو بھی پہنچتا ہوں۔ فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ، پس تم دیکھو کہ میری جو رائے ہے، میری جو قرآن و حدیث کی توضیح ہے، اگر وہ کتاب و سنت کی موافقت کرتی ہے تو اس کو لے لو۔ اور کہتے ہیں کہ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوهُ، اور جو چیز میری رائے کتاب و سنت کی موافقت نہیں کرتی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ معزز سامعین، اور یہی امام مالک رحمہ اللہ ہیں جو مدینے میں درس دیتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے کہتے تھے ہر ایک آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ سوائے اس قبر والے کی اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کی بات کو چھوڑی نہیں جا سکتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے۔ اذا رأیتم کلامی بخلاف الحدیث فاعملوا بالحدیث، جب تم دیکھو میری کوئی رائے، میری کوئی بات کو خلاف حدیث کے خلاف پاؤ تو اسی صورت میں حدیث پر عمل کرو۔ واضربوا بکلام الحائط، اور میری بات کو دیوار پر مار دو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلد مالکا ولا شافعیہ، کہ میری تقلید نہ کرو، نہ مالک رحمہ اللہ کی تقلید کرو اور نہ شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرو، ولا الاوزاعیہ ولا ثوریہ، نہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی تقلید کرو اور نہ امام ثوری رحمہ اللہ کی تقلید کرو۔ وخذ الاحکام من حیث اخذوا من کتاب والسنہ، اور تم احکام کو، کتاب و سنت کو وہیں سے لو جو انہوں نے لیا ہے، ان اماموں نے لیا ہے کتاب و سنت سے۔ یہ چاروں امام اس طرح سے کہہ کر کے گئے ہیں کہ میری بات اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے تو کتاب و سنت کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ اہل الحدیث کا یہی مسلک ہے، اور انہی باتوں کی بنیاد پر تمام ائمہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام اوزاعی ہو، امام لیث ہو، امام ثوری ہو، امام جو ہے ابن المبارک ہو، امام بخاری ہو، اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی امام ہو، ان کی بات اگر کتاب و سنت کی موافقت ہوتی ہے تو ہم لیتے ہیں، اور ان کی بات اگر مخالف ہوتی ہے تو انہی کی رہنمائی کے مطابق ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ تو اگر کسی کی بات نہ لیا جائے کتاب و سنت کی موجودگی میں تو یہ گستاخ رسول ہرگز نہیں ہے۔ لیکن عوام کے ذہنوں میں اس طرح سے بیج بویا گیا کہ اگر ان کی بات نہیں مانے، وہی کتاب کو سمجھنے والے تھے، حدیث کو وہی سمجھنے والے تھے، تم نہیں سمجھ سکتے حدیث کو، تم نہیں سمجھ سکتے کتاب و سنت کو، لہذا اسی کے پیچھے چلنا ضروری ہے۔ اور اس طرح کے ذہن میں جو ہے ڈالا گیا، جبکہ ایک عوام کو ساری چیزیں اگر بتائی جاتی، اگر کتاب و سنت سکھایا جاتا تو یقیناً ان کو ساری چیزوں کا علم ہوتا۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ چلے۔ کون آدمی نہیں چاہتا جس نے کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی بڑی کوششیں کی گئی، بڑی سازشیں کی گئی، اور بہت حد تک کامیاب بھی رہے ان سازشوں میں۔ آج دیکھیں مسلمانوں کا معاملہ ایک مسئلے میں نہیں، کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اپنے اماموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کتاب و سنت آپ بتائیے، صرف یہی جواب کہتے ہوئے ملیں گے یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، یہ حدیث جو ہے ہمارے مسلک میں نہیں ہے، یہ حدیث ہمارے امام کے نزدیک صحیح نہیں ہے، یہ مسلک ہمارے امام میں نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ یہ کون سا جواب ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر وہ امام تھے؟ ہرگز نہیں تھے۔ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام ہیں جو پوری دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بھی امامت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی۔ مسجد اقصیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو زندہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ معراج کے واقعے میں آپ جائیں، وہاں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری جو ہے انبیاء کی امامت کیے ہیں، اور وہی سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ معزز سامعین کرام، لہذا
تاریخ سے اگر مطالعہ کریں کہ تقلید کب آیا، تقلید 34 صدی میں اس کی شروعات ہوئی ہے۔ نبی کے زمانے میں تقلید نہیں تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقلید نہیں تھی، عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تقلید نہیں تھی، صحابہ کے دور میں تقلید نہیں تھی، تابعین اور اتباع تابعین کے دور میں نہیں تھی، بلکہ یہ 34 صدی میں یہ تقلید کی شروعات ہوئی ہے، اور جو ہے 6ٹھی صدی میں اس کا بول بالا شروع ہوا ہے، 7ویں 8ویں صدی میں جو ہے اس کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور 9ویں صدی میں یہ معاملہ ہوا کہ سعودی عرب میں 4 مصلح بھی آ گئے، 4 مصلح بھی آ گئے، اتنے جو ہے اس کا بول بالا ہوا۔ سلطان فخر بن فرقوق یہ وہ بادشاہ تھا جس نے جو ہے ابراہیمی مصلح کے علاوہ 4 مسلکوں کے مصلح کو بچھایا گیا، ہر وقت 4 نمازیں ہوتی تھی، امام مالک رحمہ اللہ کی الگ نماز، ان کے فالوور ان کے الگ نماز پڑھتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ کی الگ، امام احمد بن حنبل کے الگ، امام شافعی کے الگ، اور اس طریقے سے 13ویں صدی تک یہ چلی، گویا کہ 500 سال یا 600 سال، 9 10 11 12 13 تک جو ہے یہ چلا، اور اس وقت کا دور کے جو بادشاہ تھے شاہ عبدالعزیز بانی سعودی حکومت، انہوں نے 4 مصلح کو ہٹا دیا، اور ایک ہی مصلح جو پہلے سے چلا رہا تھا نبی کے دور سے، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے دور سے، اسی مسلک کو برقرار رکھا اور سارے مسلک کو ہٹایا۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ معزز سامعین، یہ جو ہے ایک نئی چیز ہے جو دین نبی کے زمانے میں مکمل ہوا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا تھا دین، اس دور میں یہ چیز تھی ہی نہیں۔ یہ تقلید کا سلسلہ بعد کے پیداوار ہیں، جبکہ حدیث دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے جنہوں نے حدیث کو لکھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اور اس طرح کے جو کتب جو ہے حدیث ہیں، جس التزامات کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ فقہی ابواب کے ساتھ اس طرح کے نہیں تھے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت تھی کہ جو حدیثیں لکھتی تھی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وہ لکھ لیا کرتے تھے، ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بولتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر کے بولتے ہیں، ہر بات کو لکھ لیتے ہو تم۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کچھ دن تک رک گئے، لیکن ان کے دل میں کھٹکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھ لیا، اللہ کے رسول میں ہر بات آپ کی لکھ لیتا تھا، تو لوگوں نے منع کیا اور اس وجہ سے میں رک گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کہتے ہیں؟ اس موقع پر کہتے ہیں اکتب، اے عمرو بن العاص لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما خرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے، چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے رنجیدے میں ہوں، کسی بھی حالت میں یہ زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ لکھتے تھے۔ ایک جماعت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور اسی کے مطابق اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے قرآن و سنت کی۔ لہذا آج ضرورت ہے کہ لوگ اصل اسلام کو پہچانیں، اور تقلید جو کہ تقلید آنے کی وجہ سے بہت ساری خرافات بھی آ چکی ہیں امت کے اندر، بہت ساری جو ہے بدعات بھی آ چکی ہیں امت کے اندر، بہت سارے شرکی اعمال بھی آ چکی ہیں اس کی وجہ سے، اور اس طرح کی بہت ساری برائی بھی آ چکی ہیں۔ ضرورت ہے کہ کتاب و سنت کی طرف آیا جائے، اور یہ بات آپ جو ہے اپنے دل میں ڈالیں کہ اہل الحدیث ائمہ اربعہ کہ گستاخ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اہل الحدیث اماموں کی بات نہیں مانتے، سب کی بات مانتے ہیں، لیکن جب بات ٹکرا جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لی جاتی ہے، باقی بات کو چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہی مسلک ہے اہل الحدیث کا۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان۔